हमने बड़ी डिटेल में आपको इलेक्शन के रिजल्ट तो दिए, लेकिन अब सबसे अहम मरहला है और वो है कि नंबर काउंट के बाद हुकूमत बनानी है। हुकूमत साजी का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, मुशावरतें हो रही हैं, खबरें भी बहुत सारी आ रही हैं। कुछ तो खबरें ऐसी हैं जो कि उन नामों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि किन किन को कंसिडर किया जा रहा है, और कुछ नाम ऐसे हैं जो लोग खुद भी हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो शायद कंसिडर नहीं हो रहे, बट कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो कंसिडर हो जाए। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन में बहुत सारे शुकूक व शुबहात भी उठाने की कोशिश की जा रही है। इसके हवाले से क्या होगा इस पर भी बात करेंगे, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई को एंकर्स टू यू। सैफान खान साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन एंड नूरुल आरिफीन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एज वेल। हम तीनों आपको बताएंगे कि अब तक जो जो मामलात हुए हैं और जो जो डिसीजंस हुए हैं उनकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। एपीसी बुलाई मौलाना फजल रहमान ने, बहुत से लोगों को इतराज है इलेक्शंस के ऊपर, बहुत सारे मामलात हैं जो मशकूक भी हैं। मौलाना फजल रहमान को खास तौर पर बहुत इतराज है क्योंकि एक नहीं दोनों सीटों से हारे हैं। लेट्स वॉच हिम। हम दोबारा इंतखाबात कराने के लिए तहरीक चलाएंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे और उसकी तरतीब क्या होगी, एक फौरी तौर पर कमेटी बनाई जाएगी जो इस शेड्यूल की तफसील वाज़ेह करे और कारकुनों को रहनुमाई दे और अवाम को इसमें शिरकत की दावत दे, और देखेंगे कि ऐवान ये लोग किस तरह चलाते हैं। हम इन लोगों को ऐवान में दाखिल भी नहीं होने देंगे। So in other words, मौलाना ने कहा कि मैं तो दाखिल नहीं हो रहा, लेकिन मैं किसी को भी दाखिल होने नहीं दूंगा। लेकिन उनकी ये कोशिश कन्विंस नहीं कर सकी उनके साथ खड़े हुए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ को भी। लेट्स वॉच हिम। नहीं, मैंने ये कहा है कि जहाँ तक हालत न उठाने की बात है, मुझे उसके लिए वक्त चाहिए अपनी पार्टी की। मैंने अपने सेंट्रल वर्किंग कमेटी से मशवरा करना है और मैं इंशाल्लाह पर्सनल, मैंने कहा इतवार को मैं इंशाल्लाह इसके आगाही करूँगा। और बाकी तहरीक चलाने के हवाले से, जलसे करने के हवाले से हम पूरी तरह मुत्तफिक हैं। आपको याद दहानी कराएंगे, हमने पहले ही कहा था कि तमाम की तमाम जो बैकबोन है इस मामले की वो पीएमएलएन है, और पीएमएलएन का स्टेक भी बड़ा है। तकरीबन सेंट्रल पंजाब से तमाम सीटें ही उनकी हैं, लाहौर में वो जीते हैं। सोच समझ कर ही फैसला करेंगे। दूसरे स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उधर भी बिलावल भुट्टो साहब ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट जाएंगे। लेट्स वॉच हिम। समझते ये ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, ना लेजिटिमेट इलेक्शंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और मैं लुक फॉरवर्ड करता हूं कि मैं इंशाल्लाह ताला पार्लियामान में जाकर इस केस को आगे लेकर लड़ूंगा भी। इन सब हटकंडी के बावजूद, डिस्पाइट द difficulties, despite the compromised nature of these elections, despite the controversial nature of these elections, मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को। तो लग ये रहा है कि अगरचे शकूक व शुबहात हैं, सवालात भी बहुत हैं, और हमने ये भी देखा कि मेन पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं इन इलेक्शंस को, मगर साथ ही साथ एक्शन से एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हुकूमत साजी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। पीएमएलएन की कोशिश है कि वो पंजाब में गवर्नमेंट बनाए और सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बने जा रही है। मगर जो तब्दीली आई है इन असेंबलीज में, पहली दफा हम देख रहे हैं सिंध में जो ऑपोजिशन है वो थोड़ी सी स्ट्रांग नजर आ रही है और पीटीआई की नजर आ रही है। आई स्टार्ट विद यू सैफान, ये जो एक खतरा है, खदशा है ऑन लूमिंग ऑन द इलेक्शंस, कितना खतरनाक है ये? देखें, खतरनाक तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ बात जाएगी। इससे पहले भी हमने कई बार बात की, और जिस तरह जो साथ खड़े लोग हैं वो भी इसको ओन नहीं कर रहे कि उनको एहतजाज की तरफ जाना चाहिए। राइट। जो लगता है स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ नहीं जाते, तो जो क्योंकि वो बहुत मेहनती और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट टाइम जो किया था, आप खुद कवर करती रही उन धरनों को और इंटरव्यूज भी खान साहब के, तो उसके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, बड़ा पैसा भी रिक्वायर्ड होता है। तो इन पार्टीज में से तो इन सब में ये नहीं हमें नजर आता। शहबाज शरीफ साहब तो अपने भाई के लिए इस तरह स्ट्रीट एजिटेशन नहीं कर सके, उनको छुड़वाने के लिए एजिटेशन नहीं कर सके, तो इलेक्शंस के लिए करेंगे, तो ये तो बात समझ में नहीं आती कि होगा। दूसरा रास्ता यही है कि कुछ हल्के सिलेक्ट करें और डिटेल्ड एग्जामिनेशन, जिसको फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं दूसरे लफ्जों में, उस तरफ बढ़ा जाए और उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट हो और फॉरेंसिक ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि हाँ जी फला हल्के में हमें शुबा था, जिन हल्कों में सब में ज्यादा शुबा है कि हाँ जी यहाँ पर हुई है, इस पर धांधली, उन हल्कों का फॉरेंसिक ऑडिट करवा लिया जाए। लेकिन इस पूरी सूरत में फरिया हम ये जानते हैं कि असल मसला ये है जी कि ऑपोजिशन ये याद रखिए
کہ وہ احتجاج کرے اور احتجاج تک محدود رہے, ہیجان پیدا نہ کرے, یعنی انسٹیبلٹی پیدا نہ کرے. پچھلے 2 یا 3 دن کے اندر اگر ہم پاکستان کے اوور آل ایٹماسفیئر کی بات کریں, انوائرمنٹ کی بات کریں, انڈیکیٹرز کی بات کریں, ڈالر تقریباً 4.5-5 روپے کا فرق پڑ چکا ہے, اسٹاک مارکیٹ تقریباً جو ہے وہ 1500 پوائنٹس بڑھ چکی ہے, گولڈ کی قیمت میں 2600 روپے پر تولہ کمی آ چکی ہے, مارکیٹ کیپٹلائزیشن اسٹاک مارکیٹ کی 200 ارب روپے سے بڑھ چکی ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف استحکام کی وجہ سے آئی ہیں. یعنی کوئی ایسا ریڈیکل میجر گورنمنٹ تو ابھی آئی نہیں عمران خان صاحب کی جو کوئی اناؤنسمنٹ, بٹ ریزلٹ کا بھی کوئی امپیکٹ ہوا ہے, ریزلٹ ہی کا امپیکٹ نا کہ خان صاحب آئے, خان صاحب کی تقریر اور اس کو اوور آل ویلکم کیا گیا اور کانفیڈنس بلڈ ہوا لوگوں کا, انویسٹرز کا, اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا. تو اپوزیشن یہ ذہن میں رکھے کہ وہ جو بھی کرنے جا رہی ہے وہ یقینی طور پر احتجاج ہو, وہ ان کا جمہوری حق ہے, ان کا لیگل رائٹ ہے الیکشن کمیشن میں جائیں, ان کا لیگل رائٹ ہے کہ فورنسک آڈٹ مانگے. لیکن اگر وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یا اس استحکام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ میں بتاتا چلوں, کیونکہ جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب میں بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے, پاکستان کا سب میں بڑا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, پاکستان کا سب میں بڑا مسئلہ عدم استحکام ہے, جو پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھا ہے. اور یہ استحکام ہمیں کچھ 2-3 دنوں میں نصیب ہوا ہے ابھی پچھلے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک امید نظر آ رہی ہے. اس کو پلیز ختم نہ کریں, اس کو قائم رکھیں اپوزیشن, یہ چیز بس ذہن میں رکھیں. آپ احتجاج کریں لیکن اس چیز کو قائم رکھتے ہوئے کریں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, بلاول کا میں نے سنا کہ انہوں نے کہا جی چیف الیکشن کمیشنر مستعفی ہو جائیں, تو ہم سب جانتے ہیں کہ خورشید شاہ اور نواز شریف نے سردار رضا کو نومینیٹ کیا تھا, الیکٹ کیا تھا, منتخب کیا تھا. تو جب بلاول کہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی صحیح نہیں رہی, تو انفیکٹ ان کے خود نامزد کردہ چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی پر وہ تنقید کر رہے ہیں جن کو خورشید شاہ نے نام دیا تھا. تو یہ تمام چیزیں بھی ذہن میں رکھیں, اور میرے خیال سے انٹروسپیکشن کا وقت ہے. اپنے فلاز جو الیکشن میں سامنے آ چکے ہیں ان کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ کس طرح سے وہ روڈ پر اس نیریٹو کو نہ شہباز شریف صاحب لے کے جا سکے, اور پیپلز پارٹی کی جو گورننس کی کہانیاں رہی ہیں اس کی وجہ سے ان کا امیج پوری طرح متاثر ہوا ہے. اور ان چیزوں کو بہتر کریں بجائے اس کے کہ ہیجان پیدا کریں, انسٹیبلٹی پیدا کریں اور پاکستان کو دوبارہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. بڑے اہم آپ نے نکات ہائی لائٹ کیے. سرور بھائی صاحب, I'll come to you. آپ سربراہ فافن, آپ سے کئی دفعہ ہم نے بات کی 2013 کے الیکشنز کے حوالے سے بھی. اس وقت جو آپ کی رپورٹ ہے وہ لارجلی ان الیکشنز کو شفاف قرار دے رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے جو سیاسی جماعتیں اس وقت کہہ رہی ہیں کہ ری الیکشن ہو یا استعفیٰ دے دیں, یہ جائز مطالبات ہیں کنسیڈرنگ جو آپ کی آبزرویشنز ہیں؟ دیکھیے جی, وہ تو ہم نے اپنی رپورٹ کل جاری کی ہے, لیکن میں ذرا جو ابھی حکومت سازی کے بارے میں اور جو الیکشنز کے رزلٹ ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنے کے بارے میں جو کچھ سیاسی اکابرین قابل احترام لیڈران جو ہیں ان کا جو لہجہ ہے, مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا اگر کوئی پارلیمنٹ میں داخل ہو سکا چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اور ایک اور رہنما نے انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم یہ لڑائی جو ہے گلی اور محلوں میں لے جائیں گے. تو دیکھیں جو 2013 میں یا اس سے پہلے جو انتخابات ہوتے رہے اس میں اور اس میں ایک پس منظر کے لحاظ سے ایک بہت بڑا فرق ہے. 2017 میں اسی پارلیمنٹ میں, جس پارلیمنٹ جو ابھی گئی تھی, اس میں یہ سب اکابرین موجود تھے. اور جیسے ابھی میرے ساتھی نے کہا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو اور جو باقی الیکشن کمشنرز ہیں ان سب کو نومینیٹ کرنے والے یہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھی. اور جو 2017 کا الیکشنز ایکٹ بنا ہے وہ بھی انہی جماعتوں نے مل کے بنایا تھا, اور اسی ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو امپاور کیا گیا تھا اور الیکشن رولز الیکشن کمیشن نے بنائے. ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے. تو جب ہمارے بہت بڑے بڑے رہنما جو ہیں وہ رول آف لا کی بات کرنے کی بجائے دھمکی امیز گفتگو کریں اور جیسے ابھی انہوں نے کہا ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی طرف جائیں, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے رولز بنائے تھے, وہ جو انہوں نے 2017 الیکشنز ایکٹ بنایا تھا, اس کو یہ خود ہی انڈرمائن کر رہے ہیں, کیونکہ ایک پورا پروسیس اس میں دیا گیا ہے کہ کس طرح اگر کوئی اعتراض ہے. ہم نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بھرپور طریقے سے کہا ہے, اپنی رپورٹ میں درج ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر جو اعتراضات آ رہے ہیں ان کو رسپانس کرنا چاہیے, وگرنہ جو ہے ہجانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. تو ایک تو میری سب سے درخواست ہے ان لیڈران سے کہ وہ جو پروسیس ہے اس پروسیس کے تحت دیکھیں بہت سارے جو ری کاؤنٹنگ کا عمل ہے اس کو آر اوز نے اجازت دی ہے, اور اس وقت بہت ساری ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے, اور اس ری کاؤنٹنگ کے باعث
بہت سارے لوگ جو کینڈیڈیٹ تھے جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے ہیں اور جیتنے والے ہار گئے ہیں. تو ایک یہ رول آف لا کی بات ہے کہ ایک پورا پروسیجر موجود ہے. سر بھائی صاحب پروسیجر ہے, آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ارلی ریفلیکشن ہے اگر تو کہیں کہیں ہو تو اور بات ہے, لیکن اگر ریزلٹ آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے ود اے ٹرینڈ تو یہ پہ پریشان کن بات نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ ابھی تک جو معاملہ ہے, اگر جہاں پر بہت مارجن آف وکٹری بڑا کم ہے وہاں پر ری کاؤنٹنگ مظفر گڑھ میں بھی چل رہی ہے, ملتان میں بھی ہو رہی ہے, فیصل آباد میں بھی ہو رہی ہے, بہت سارے اضلاع میں ری کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے اور انتخابی نتائج بھی فرق آئے ہیں. تو اگر اتنا جو مارجن آف وکٹری ہے, مارجن آف ایرر ہے, وہ تو رہتا ہے انتخابات میں, لیکن جہاں پر بہت بڑا گیپ ہے وہاں اس کے لیے بھی بہت سارے پروسیجرز اسی اسمبلی نے, جو جانے والی اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, اس نے ایک الیکشنز ایکٹ جو ہے وہ بنایا ہے. تو بہتر بات ہوتی کہ اگر ایک مثال بنتے ہمارے لیڈر کہ جی ہمیں گلے شکوے ہیں, یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور اس کے لیے آپ کریں, اور اس کے لیے پورا ایک عمل ہے اور الیکشن کمیشن کر سکتا ہے, ٹریبونلز میں جا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس 2013 کے بعد جو ہوا پھر جوڈیشل کمیشن بنا, جوڈیشل کمیشن کی بہت ساری سفارشات ہیں اور اس کے بعد بہت سارے قوانین میں بہتری بھی آئی, اور اس بہتری کا کوئی فائدہ اٹھانے کی بات ہونی چاہیے, نہ کہ الیکشنز کے رزلٹس کو پولیٹیسائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم آپ نے وارننگ دیا. کم ٹو یور رپورٹ آلسو کہ پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, جس کا نتیجہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. I'll come to you نور العارفین, لیکن کچھ یاد دہانی 2013-2014 اتنا پرانی بات نہیں ہے, آپ کو بھی یاد ہوگی اس وقت کیا کیا باتیں ہوتی تھی جس وقت دھاندلی کے الزامات ہوتے تھے. اور اب تو سب سے اہم یہ ہے کہ جو پروسیجر موجود ہے وہ بھی ولنگ ہے, جو کمنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی ولنگ ہے, ہر کوئی ولنگ ہے کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے. رانا ثناء اللہ, what did he say? Let's watch him. گورنمنٹ کا یا الیکشن کمیشن کا کسی بھی معاملے میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. دے ور نیوٹرل, دے ور امپارشل, دے ور فیئر. اور یہ بات جو ہے کراس دی بورڈ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے, ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے. تو یہ انڈیویجول جو یعنی شکایات ہیں یا جو پروسیجر میں لیپسز ہیں, ویکنس ہے, ان کو بجائے اس کے کہ آپ پورے سسٹم کو ہی جو ہے وہ لان تان شروع کر دیں اور اپنے اوپر بھی جو ہے وہ کالک ملنی شروع کر دیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کا, ان ویکنسز کا, ان لیپسز کا جو ہے وہ پوری طرح سے جائزہ لیں. الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی کے اوپر, ان کے غیر جانبداری کے اوپر اپنا اعتماد جو ہے اس کو برقرار رکھیں. ایک دم جو ہے وہ ہم آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی یہ بھی ملے ہوئے تھے, وہ بھی ملے ہوئے تھے. اگر پھر یہ بھی ملے ہوئے تھے پھر امپارشل اور فیئر پھر کون ہوگا اس ملک؟ نور العارفین, کیسی لگی آپ کو رانا ثناء اللہ کی ایڈوائز؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی ایڈوائز بالکل انہی کی طرح تھی. ظاہر ہے کہ جس طرح کی بات کرنے میں وہ ماہر ہیں, بات کو گول گول کر کے اپنے مطلب کی ساری چیزیں رکھنے کے, بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم بڑا سیریس گفتگو کر رہے ہیں, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے. اس لیے کہ یہ پولیٹیکل میچورٹی کی جب بات آتی ہے نا پاکستان میں, تو مجھے چند ایک سیاستدانوں کو آپ چھوڑ کر کے ایکسیپشنز کو, میچورٹی کہاں ہے؟ ابھی آپ نے فضل الرحمان صاحب کا جو ساؤنڈ بائٹ چلایا اس میں میچورٹی کہاں نظر آ رہی تھی؟ مطلب اگر اس کو میں ٹیگ لائن اس کے نیچے اپنے پروگرام میں لکھ کر کے لگاؤں تو میں لکھوں گا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے لوگوں کی آپ بات کریں, شہباز شریف صاحب وہ تو اس راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے بڑی کامن سینس کی بات ہے, ہم نے پہلے بھی ٹرانسمیشن میں یہ بات کی تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اپنی لگی لگائی روزی پر لات نہیں مارے گا. پیپلز پارٹی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کو سندھ کا جو اقتدار عوام کی طرف سے مل گیا ایک مرتبہ پھر, جس کی امید کم از کم میں یا کوئی اور نہیں کر رہا تھا, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اٹھا کر کے ایجیٹیشن کی نظر کر دیں گے اس کو؟ نون لیگ نے جو کچھ مرکز میں توپ چلائی اس کے بعد ان کو اگر وہاں مل گیا ہے کچھ پنجاب میں, تو وہ کیا اس کو روند کر کے اور وہ تمام ایجیٹیشن کی نظر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ سسٹم, اس سسٹم میں, اسی سسٹم میں, لولے لنگڑے پولیو زدہ اپاہج سسٹم میں ان سب کی بقا ہے. میری آپ کی بہتری نہیں, عوام کی بہتری کسی کو مقصود نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ روزی, یہ روزی کا کھیل ہے. فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ ماں سوائے ایک ہنسی کے اور کچھ نہیں کیا. آپ نے جو کھسیانی بلی والی بات کی اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں, کتنی کھسیانی بلیاں ہیں ویسے کہیں یہ جو آپ بات کریں ہنسنے کی, تو لیٹس آن اے لائٹ نوٹ, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں جا کے اوتھ نہیں لینا,
وہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ الیکٹ ہی نہیں ہے. سو ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے؟ اچھا دوسری چیز سوشل میڈیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک میسج چل رہا تھا, میں یہاں اس کا تذکرہ کروں کہ ووٹرز پوچھ رہے ہیں کہ ووٹ کو مزید عزت دینی ہے یا اتنی کافی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں ان لوگوں پر حیران ہوں, کیا ان کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آ رہا تھا؟ ڈے 1 سے میں نے اپنے انٹرویو میں بھی سراج الحق صاحب سے بھی بات کی, فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں تو بڑا اوپنلی میں نے ان کو کرٹیسائز کیا کہ فضل الرحمان صاحب ہر جانے والی حکومت کے ساتھی ہوتے ہیں, ہر آنے والی حکومت کے لیے وہ تمنائی ہوتے ہیں, ہر سسٹم میں وہ شامل رہے ہیں. اور میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب سے ان کی اگر اتنی زیادہ وہ ایک ہیٹریڈ والا معاملہ نہیں ہوتا اور عمران خان صاحب صرف ایک مس کال دیتے, مارک مائی ورڈز, میں حکومت میں شامل ہوتے. ٹھیک ہے, قمر زمان قاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ قاہر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. جی بہت شکریہ پریا. قاہر صاحب, ریزلٹس کے اوپر ریزلٹس بھی آئے, ساتھ ہی ساتھ کنٹروورسی بھی آئی. 2013 کے الیکشن کے بعد کم سے کم ہمارے پاس ایک ماڈل ضرور ہے کہ اگر بہت زیادہ کنٹروورسی ہو تو پھر کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کتنے سنگین ہیں الزامات اور کہاں تک لے جا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیے, میری جماعت کا بڑا واضح موقف آ چکا اور ہم نے ان الزامات کو بہت سیریس سمجھا ہے, دیکھا ہے, پرکھا ہے, اور اس کے بعد ہم نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے میں فیل ہوا, وہ انٹرونشن ان الیکشن کو روکنے میں ناکام ہوا, اس لیے ہم نے اس کا استعفے کا مطالبہ کیا. آپ کو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں, ہم اس کو بہت سیریس لے رہے ہیں, اس لیے ہم نے یہ کہا ہے. اور یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے, یہ پارلیمان میں نہ جانے کا مطالبہ کیا ہے, وہ تو پارلیمان میں جا نہیں سکتے. میری جماعت کا تو ویسے ہی سجیشن یہ ہے کہ ہم نے پارلیمانی فلورز کو چھوڑنا نہیں ہے, بالکل کو چھوڑنا نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, مولانا فضل الرحمان MMA کے صدر ہیں, ان کی 12 سیٹیں ہیں. سبیل الحق جو سراج الحق صاحب ہیں, ان کا وہ MMA سے ہے. اسی طرح ANP کے لیڈر ہیں. لیڈرز سیٹوں کے ساتھ نہیں, جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ مجھے حیرانگی ہے کہ میڈیا کے آپ جیسے سنجیدہ لوگ بھی اس بات کو اس طرح لے رہے ہیں. سر وہ تو ہم آن اے لائٹ, آپ نے شاید پوری بات نہیں سنی جو نور العارفین بات کر رہے تھے, وہ آن اے لائٹر نوٹ, ہی سیڈ کہ میں آن اے لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں. سو اینڈ وی ڈسکس سوشل میڈیا, یہ کوئی کہیں سے اچھا ہو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا. You are discussing it on a regular media. جی سر, بٹ اٹ واز آلسو آن اے لائٹر نوٹ بیکاز یو آر ان اے ٹرانسمیشن. بٹ آپ نے اچھا کیا اس کو ہائی لائٹ کر دیا. ہم کہیں سے بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ جو بات کرے وہ غلط ہے, بٹ ایک جو بات سوشل میڈیا پہ تھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے, اپنا اوپینین نہیں دے رہے تھے. سوشل میڈیا پہ جو کچھ آتا ہے آپ سارا کچھ بول دیں گے میڈیا پہ. بٹ سر اس سے پہلے اگر آپ نے سنا ہو تو ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کہاں تک ہم نے کنٹروورسی کو یہاں تک لے کے جانا ہے کہ انٹرنیشنلی دیکھا جانے لگے اس کو. کیا اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ جہاں جہاں پر ڈسکرپنسیز ہیں پہلے ان کو دیکھ لیا جائے؟ الیکشن کمیشن آپ کی جماعت نے اور جو اس وقت کی حکمران جماعت تھی انہوں نے ہی مل کر ان کا تعین کیا تھا. بلا شبہ ہم نے ہی تعین کیا, تعیناتی کی تھی, اور ہم اس کو بالکل اس سے انکاری نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ if they fail to perform their duties, تو اس بنیاد پہ کہ کیونکہ ہم نے ان کو تعین کیا تھا, اب ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا, کیا یہ ایک جواز ہو سکتا ہے؟ So you think they completely failed, absolutely failed? Yes, we say, that's why we are saying that resign from your post. اور اس کی کچھ چیدہ وجوہات بھی بتا دیں. اس کی چیدہ وجوہات ڈیلیمیٹیشن سے لے کے پولنگ اسکیم تک, پولنگ اسکیم سے لے کے ریزلٹ تک, ان کا جو سسٹم انٹروڈکشن تھا وہ ٹوٹل فیلئر تک کون سی, اور جس طرح مداخلتیں ہوئیں اور وہ مداخلت روکنے میں ناکام رہے, کیا وہ مجھے بتانی پڑے گی آپ کو؟ رائٹ. سو ہمارے ساتھ قمر زمان قاہر صاحب موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ فیلئر ہے الیکشن کمیشن کا اینڈ الیکشن کمشنر مسٹ ریزائن. آفٹر بریک ویل بی بیک. اینڈ ویلکم بیک. قمر زمان قاہر صاحب نے ابھی آ کے کہا کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں انتخابات کو اور چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. واضح انہوں نے کہا میری پارٹی کا اس حوالے سے موقف ہے, اور یہ بھی کہا نور العارفین صاحب کے بھلے ہی مولانا فضل الرحمان خود نہیں ہیں پارلیمنٹ میں, لیکن ان کی ایک جماعت ہے, وہ ابھی تو MMA کو ریپرزینٹ کرے ہیں, تو پھر
it's a big thing and it's obviously a big thing, चाहे कुछ पहुंचे या ना पहुंचे पार्लियामेंट में, मगर अगर वो समझते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है या डिस्क्रिपेंसी है तो ये है तो अलार्मिंग। बिल्कुल अलार्मिंग है, लेकिन इसी के साथ साथ इससे दो बातें और भी वाज़ेह हो जाती हैं। एक ये कि हमारे जमहूरियत के मुगन्नी इतने ज़्यादा हसास हैं कि इनका इस्तेहकाक बात बे बात मजरू होता है, जिसको मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आवाम की कोई हैसियत नहीं है, इनका इस्तेहकाक असल चीज़ है। आपकी राय से अलग मेरी राय है, कबूल कर लीजिए, इसमें इतना बेचैन होने की, इतना तिल मिलाने की क्या बात है। मेरी एक राय है, आई माइट बी रॉन्ग, आपकी राय है, आप दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर डिस्कस तो कर सकते हैं ना। दूसरी चीज, ठीक है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स भी नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई इलेक्शंस में, और दूसरा आपने जो सिंध में मैदान मारा है आप उसको विड्रॉ करने के लिए बिल्कुल आपने कोई अभी तक हिंट नहीं दिया, और आप टिल द वेरी लास्ट मोमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, जैसा मैं आपसे पहले कह चुका हूं। अगर धांधली हुई है इसका मतलब है कि आप भी धांधली से जीते हैं। जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं कि सियासत भी, ज़ाहिर है सियासतदान है, सियासत तो करनी है, सियासत भी चल रही है, लेकिन वी हैव टू टेक दीज इशूज सीरियसली ऑल्सो। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले राणा सनाउल्लाह साहब की 2014 की राय दिखाई। MQM आज धांधली का बहुत ज्यादा उनको शिकवा है। रशीद गोडेल साहब जो उस वक्त MQM, उन्होंने क्या कहा हमसे, लेट्स वॉच हिम। रिजल्ट कैसे मान लिया आप? अगर वो कराची की दोबारा बात करते हैं तो मतलब जहां से जीते वो सही, जहां से हारे वहां में क्यों किया, क्यों किया, पंजाब में करना क्यों किया, जहां जीते वहां क्यों नहीं बोला? कराची में कोई धांधली नहीं हुई। देखिए मैं नहीं समझता, जो भी है इलेक्शन कमीशन काम सेटल करे। उस वक्त जो लोग नहीं मान रहे थे कि धांधली हुई है वो आज कह रहे हैं धांधली हुई है। उस वक्त जो लोग कहे थे धांधली हो रही है वो कह रहे हैं कि आज धांधली नहीं हुई। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई कम टू यू ब्रिगेडियर साहब, मेन आपकी जो सियासी जमातें हैं वो नाराज हैं, शिकवा कर रही हैं, रिजेक्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि रेजिग्नेशन होना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में भी आ रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। क्या ये कोई बड़ा बहरान हो सकता है? फरी, आई डोंट थिंक कोई बड़ा बहरान होगा, इसलिए कि जो मेन पार्टीज हैं जो जिसमें PTI को तो ऑफ कोर्स दे हैव नो कंप्लेंट, देन इज पीपल्स पार्टी और PMLN बहुत मेजॉरिटी से 60 सीट्स 62 सीट्स उनके पास MNA की। दे विल नेवर लाइक टू गो वेस्ट दो सीट्स और वो नेशनल असेंबली में ना जाएं। इसी तरह पंजाब में उनकी बहुत सीट्स हैं, तो वहां पर भी दे हैव टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन रोल। इट्स अ वेरी गुड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यही होता है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू क्रिटिसाइज। लाइकवाइज सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बना रही है, तो पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनके भी इंटरेस्ट में नहीं। यस, जो तहफुजात हैं बेसिकली वडाई से कि जिसको भी कोई एतराजात हैं, अभी तक ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितने एतराज गए हैं, कितनी गलत कोई बात ऐसे हुए हैं, ऑब्जेक्शन किए गए हैं, देवर नॉट मच, जिसको बहुत आप हाईलाइट कर सकें। एक तो ये बात है, इसको भी हमें देखना चाहिए। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जो बात थी ना, ये बहुत ही गलत बात है कि जी मैं देखूंगा पार्लियामेंट में कौन जाता है। इसलिए कि आप पार्लियामेंट भी इस दफा नहीं गए, हमेशा पार्लियामेंट में जाते रहे हैं, और जो आप पार्ट प्ले करते रहे हैं सबको मालूम है। इस वक्त अगर आपको अवाम ने रिजेक्ट किया है बिकॉज ऑफ योर ओन डूइंग, कि आप हर वक्त हर गवर्नमेंट के साथ आ जाते हैं। इसी तरीके से कोयटा की कुछ लीडर्स को आप देखें, उनके साथ भी यही बातें हुई हैं। तो ये चीज़ों को हमें लिहाज करना चाहिए। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो अभी अयाज साजिद साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ब्रीफिंग में, कि जी हमने इलेक्शन कमीशन को उनकी औकात से ज़्यादा इख्तियार दे दिए। आई मीन इनके इख्तियार आपने नहीं दिए, पार्लियामेंट ने दिए हैं, और पार्लियामेंट जो एक बहुत आला अदारा है, अवाम सिलेक्ट करती है पार्लियामेंट को, और वो उनके बिहाफ पे लेजिस्लेशन करते हैं। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके डिसीजन आपके खिलाफ आया। आपके बहुत लोग जीते भी हैं, बहुत क्लोज मार्जिन से भी जीते हैं, डिफरेंट से हारे भी हैं। तो ये जहाँ जहाँ जीते हैं, पीपल्स पार्टी को भी यहाँ देखें ना, बड़े इल्जाम लग रहे थे कि फलां को सपोर्ट कर रहे हैं, जीप का ग्रुप आ गया, या PSP आ गई, या GT आ गया, कहाँ गया? ठीक, इसलिए कि कहीं किसी को भी अनड्यू फेवर नहीं दी गई है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हुए हैं। एटलीस्ट मैं कन्विंस हुआ एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, और अगर होते तो एक्चुअली बिल्कुल रूल्स के मुताबिक वो ऑब्जेक्शन और एतराज़ात जाने चाहिए जो वहां पर नहीं गए। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो जिक्र किया पिछले इलेक्शंस का, क्विकली अगर हम आपको बताते चले, 1970 में पहले आम इंतखाबात में अवामी लीग ने फतह हासिल की, मगर नताइज को तस्लीम करके उनको क्योंकि नहीं मिला इक़्तिदार,
جس کے نتیجے میں ہم نے بہت بڑی ٹریجڈی بھی دیکھی. 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی جیتی تھی. اس نے قومی اسمبلی کی 200 نشستوں میں سے 100 پر کامیابی حاصل کی. پی این اے نے صرف 36 نشستیں حاصل کی اور نتائج کو مسترد کر دیا. پھر اس کے بعد ایک احتجاجی تحریک چلی جس کے نتیجے میں ملک میں مارشل لاء نافذ ہو گیا. 1990 کے انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے تحت جو نواز شریف صاحب کامیاب ہوئے, انہیں 105 نشستیں حاصل ہوئیں, جبکہ پی ڈی اے نے صرف 44 نشستیں حاصل کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے الیکشن میں بدترین دھاندلی کا الزام لگایا. اصغر خان نے 1996 میں سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا جس میں الزام لگایا گیا کہ دھاندلی کے لیے سیاستدانوں میں رقم تقسیم کی گئی. 2012 میں سپریم کورٹ نے 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کو تسلیم کیا اور متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کا حکم دیا. سیفان, تاریخ سے ہمیں یہ ملتے تو ہیں مواقع. تھوڑی سی ہماری پہلی چھوٹی سی تاریخ ہے الیکشنز کی, اس میں تقریباً ہر الیکشن میں الزامات لگے اور کئی دفعہ کہا گیا کہ یس یو ور رائٹ. تو پھر کیا یہ خدشات کچھ حقیقت پہ بھی مبنی ہو سکتے ہیں؟ یہ حقیقت مبنی ہے, لیکن جس طرح خان صاحب نے, ہم اس دن ہی بات کر رہے تھے, دھرنا جب چل رہا تھا ان کا انہی ایلیگیشنز کو لے کر, تو میرا نہیں خیال کہ میڈیا کے اندر بھی اور اوور آل جو ایک کنسنسس تھا کہ خان صاحب کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے لوگ کہ بھئی آپ سسٹم کو ڈیل نہ کریں. پارٹی بھی نہیں کر رہی تھی, پارٹی نہیں کر رہی تھی. میڈیا کے اندر جو ہلکے تھے, بہت سے اینالسٹ, لکھنے والے, بولنے والے, انفیکٹ ان کی پارٹی کے اندر بھی کچھ, مطلب انہیں اتنا زیادہ سپورٹ نہیں تھا اس نیریٹو کو کہ آپ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی طرف جائیں. اور میرا ذاتی خیال یہ کہ جیسا ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب بھی اتنا بڑا چیلنج اس معاملے کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے, کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان یا جو لوگ پارلیمنٹ میں نہیں گئے, مثال کے طور پہ نون لیگ کے شاہد اکان عباسی صاحب پارلیمنٹ میں نہیں گئے, زیادہ تر مشورے یہ کہ جی پارلیمنٹ میں نہ جایا جائے, یہ ان لوگوں کی طرف سے آئے اور پھر رد بھی ہو گئے. وہیں جو دیگر لیڈرشپ تھی انہوں نے اس کو رد کر دیا. کہ اگر میں آپ کو یاد ہے ہانی کراؤں کہ جہانگیر ترین صاحب اس وقت کہا جاتا تھا کہ دھرنے میں بڑی پرومیننٹ پوزیشن میں, ان کے لیے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ سیٹ کیونکہ انفارچونیٹلی ہارے ہوئے تھے, اور پھر جب وہ جیت گئے تو سب نے کہا کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. یہ کہی جاتی تھی بات, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایسے ہی تھا, لیکن یو آر رائٹ کہ یہ جو نہیں ہے پارلیمنٹ میں ان کا اسٹیک نہیں ہے, جو پارلیمنٹ میں ان کا اسٹیک. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو زیادہ مینوور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو ہو رہی ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وفاق کے اندر جو حکومت آتی ہے اس کے پاس اتنا اسپیس نہیں ہوتا کہ وہ گورننس کے لحاظ سے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب نے جو اتنا بڑا مینڈیٹ پورے پاکستان سے لیا ہے یہ جذبات کی بنیاد پہ لیا. لوگوں نے ان کے اینٹی کرپشن نیریٹو کو بائے کیا ہے, لوگوں نے اس کو ان کو کہا جی کہ اپنا, انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ہاں یہ آدمی آگے کرپشن ختم کرے گا. لیکن اگر خان صاحب کو پنجاب کی حکومت نہیں ملتی تو خان صاحب ان وعدوں کی تکمیل, ان وعدوں کو پورا کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت جس ہم بات کر رہے ہیں تو نون لیگ کی کوششیں اور تمام جماعتوں کی کوششیں یہ ہوں گی کہ خان صاحب, کیونکہ 5 یا 6 سیٹس کا ڈیفرنس ہے, 127 نون لیگ کی ہیں, 122 پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, اور دونوں طرف سے ملاقاتیں سلسلہ جاری ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو, اور اخلاقی بھی باتیں یاد دلائی دی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جب خیبر پختونخوا میں آپ سنگل لارجسٹ پارٹی تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے تو کولیشن کے ساتھ گورنمنٹ بنا سکتے تھے. اگر ہم نیشنل اسمبلی کے دیکھ لیں فگرز اینڈ ول برنگ دیم آن دی اسکرین آلسو, اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنانے دیں گے تو پھر ہم یہاں بنا لیں گے. اگر آپ میتھ دیکھیں تو تحریک انصاف کی 115, مسلم لیگ نون کی 64, پیپلز پارٹی کی 43, آزاد امیدواروں نے 16, ایم ایم اے نے 12, ایم کیو ایم کی 6, کاف لیگ کی 4, جی ڈی اے نے 2, پی این پی نے 3 نشستیں, عوامی مسلم لیگ نے 1, اے این پی نے 1 اور بی اے پی نے 1. سو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ کیونکہ تحریک انصاف میں خان صاحب کی 5 سیٹیں ہیں تو 4 ہو جائیں, نکل جائیں گی, اور بھی یہاں پہ اس طرح سے مائنس ہوں گی, تو یہ جو تمام کے تمام لوگ مل جائیں تو یہ حکومت بنائیں گے. ایسا کبھی سنا تو نہیں ہم نے, ایسا ہو نہیں. یہ تو چلیں, یہ تو یہاں پر تو پاکستان تحریک کے پاس لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے مورلی ہر طرح سے کہ بھئی وہ حکومت بنائے, لیکن جو پنجاب اسمبلی ہے وہاں پر سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہے, اور وہ کل حمزہ اینڈ ویلکم بیک. اب نظر ڈالیں گے ہم اسمبلی وائز حکومت سازی کے اوپر, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اہم جو فیصلے اس وقت ہونے جا رہے ہیں وہ آئندہ آنے والے 5 سالوں کے لیے بڑے اہم ہوں گے. ابھی تک پنجاب میں واضح نہیں ہو رہا کہ حکومت کس نے بنانی ہے, مگر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بھی جب یہ آواز اٹھائی گئی کہ اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ وہ مل کے حکومت بنا لے گی, جیسا کہ کبھی
ہوا نہیں ہے. لیکن if they want to تو نمبرز ان کے پورے ہو سکتے ہیں. اگر آپ سامنے دیکھ لیں, ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, تحریک انصاف کی 115, مسلم لیگ نون کی 64, پیپلز پارٹی کی 43, آزاد امیدواروں نے 16 نشستیں حاصل کی, ایم ایم اے نے 12 نشستیں حاصل کی, ایم کیو ایم کی 6, کافی کی 4, جی ڈی اے کی 2, بی این پی کی 3, عوامی مسلم لیگ کی 1, اے این پی کی 1 اور بی اے پی کی 1. عمار مسعود صاحب, نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مگر کس کس سے الائنس آپ کے خیال سے وہ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں آزاد امیدوار ان کے ساتھ ہیں, کاف لیگ ان کے ساتھ ہے. بیسیکلی آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے, اور ٹریڈیشنلی جو پارٹی زیادہ اکثریت لیتی ہے آزاد امیدوار اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا بہت سی اور پارٹیاں بھی رفتہ رفتہ شامل ہونے کو تیار ہو جائیں گی. ایم کیو ایم بھی اس طرف جانے کا امکان ہے. کاف لیگ آبویسلی کاف لیگ کے ساتھ ان کا الائنس ہے, انتخابی الائنس بھی تھا, تو یہ کافی آسانی سے بن جائے گی ان کی حکومت. مسئلہ صرف اتنا ہوگا کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی اور کی مدد نہیں لینی, تو اس سچویشن میں سادہ اکثریت تو ہے نہیں, تو مدد تو کسی نہ کسی کی انہیں لینی ہی پڑے گی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سینٹر میں تو ڈیفینیٹلی جو حالات چل رہے ہیں, پی ٹی آئی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. اس میں تھوڑے سے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے, اور عمران خان صاحب نے جو پہلے سٹیٹمنٹس دی تھی ان کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ پالیٹکس میں یہ سب کچھ چلتا ہے, آپ کو بعد میں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, دوسری جماعتوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں, چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو میں آئی فیل ویری کمفرٹیبل ان سیئنگ دیٹ کہ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. یہ اس صورت میں جو آپ ہائپوتھیسس کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں مل کر حکومت بنا سکتی ہیں, یہ اس صورت میں ممکن تھا اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اشارہ یا اندیا ملتا کہ وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گی اور حکومت بنانے میں دلچسپی رکھتی ہیں. سو ایسا کوئی اندیا نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. بڑی اہم بات کی عمار مسعود صاحب نے, پیپلز پارٹی نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گی, تو ظاہر ہے ایک بڑی تعداد ان کی ہے, تھرڈ لارجسٹ پارٹی ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں. اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے نیشنل گورنمنٹ بنانے میں یا اس طرح کی کولیشن گورنمنٹ بنانے میں, تو پھر مسلم لیگ نون کا کوئی جواز نہیں بنتا, اور انہیں بہت زیادہ اور آلموسٹ امپاسبل محنت کرنی پڑے گی, اینڈ وچ از ناٹ ریکوائرڈ. دے شوڈ سٹ ان اپوزیشن ناؤ. دو بڑی اہم باتیں پیپلز پارٹی نے کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں ضرور آئیں گے, کنسیڈرنگ کہ ان کی جو پارلیمنٹری ہسٹری ہے اس کو انہوں نے قائم رکھا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ وہ اپوزیشن بینچ سے بیٹھیں گے جمہوری روایت کی پاسداری کرتے ہوئے. سو وی ویلکم دیٹ جو انہوں نے باتیں کی ہیں. بٹ نور العارفین صاحب, کمپرومائزز کی بات کریں عمار مسعود صاحب, یہ بات سچ ہے, لیکن ابھی وی ریفر ٹو دا اسپیچ جو عمران خان صاحب نے کی بنی گالا میں, بھی جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ان کو یہ لگ رہا ہے کہ they don't really need to come down and have an alliance, کیونکہ آزاد امیدوار تو جیسے کہ امام صاحب نے کہا ویسے آ جائیں گے, کاف لیگ سے پہلے کا الائنس ہے, تو کوئی اتنا بڑا کمپرومائز وہ کہہ رہے ہمیں ضرورت نہیں ہے. What do you think? کمپرومائز اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ایم کیو ایم کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایم کیو ایم کے بارے میں جو سب جانتے ہیں, بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں. اسرائیل میں اگر حکومت بن رہی ہو اور ایم کیو ایم کو دعوت دی جائے تو ایم کیو ایم وہاں بھی شامل ہو جائے گی. اگر ان کو آدھی منسٹری بھی مل جائے نا تو ایم کیو ایم وہاں بھی شامل ہو جائے گی. یہ ایک سائے آف ریلیف بھی ہے ایم کیو ایم کے لیے, کیونکہ جو ان کا حشر ہوا ہے انتخابات میں, جس کی پریڈکشن کسی نے کی ہو یا نہ کی ہو, لیکن میں نے اس پہ ڈیٹیلڈ پروگرامز کیے. میں کہنے لگی تھی کہ آپ نے تو ایم کیو ایم پہ بڑی نظر رکھی ہے, سو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پہ تو میری نظر بچپن سے ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کے علاوہ میرا اور کوئی سروائیول کا ذریعہ بھی نہیں تھا نا کراچی میں رہتے ہوئے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم کا آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت بڑی مشکل سے جا کر کے فاروق ستار صاحب نے کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی تھی عامر خان صاحب سے. ٹھیک ہے, کل کی اس حرکت سے دونوں افراد کو ایم کیو ایم نے باضابطہ طور پر خود بھیجا, فاروق ستار کو اور کنور نوید جمیل کو. اس کے بعد فاروق ستار صاحب وہاں جا کر کے پہنچ گئے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ دکھائی دیے. کنور نوید جمیل صاحب کو اپنی سروائیول خطرے میں نظر آئی تو وہ وہاں سے شارٹ ہو گئے. عامر خان صاحب کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے 2 آدمی پہلے سے اسلام آباد ڈسپیچ کروا دیے تھے, وہ آج اپنی خفگی کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی اصول اور نظریات کی بات ہے, یہ اس لیے ہوا کیونکہ روزی روٹی کا سوال تھا. عمران خان نے لفٹ کرانے کی بات کر دی تھی. اگر آپ ایک طرف عمران خان کی لفٹ بھی لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فوٹو سیشن کرا رہے ہیں, اب مولانا فضل الرحمان کو 5 سال یہ سب کرنا ہے,
یہ آفغان جو ہے, تو ایم کیو ایم کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی. ابھی بھی اس وقت جو یہ حکومت میں مثال کے طور پہ اگر آتے ہیں, یہ سندھ کی حکومت میں یہ جھک ماریں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز, اور پیپلز پارٹی کبھی کسی کو منع نہیں کرتی. مفاہمت کے نام پر وہ جو سندھ اسمبلی میں حکومت میں ہوگی ایم کیو ایم, کون ایم کیو ایم کی بات, ایم کیو ایم کسی کے ساتھ بھی حکومت میں ہو سکتی ہے. فنکشنل لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی تو اپوزیشن میں جا رہی ہے سندھ اسمبلی میں, سو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس آپ کہہ رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بٹ یہ کوئی بہت اچھا بھی نہیں ہوگا ہمیں. جیسے کہ ہم نے کہا, رمیش کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. رمیش کمار صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کیا کیا اطلاعات ہیں ابھی تک حکومت سازی کے حوالے سے؟ کیا پی ٹی آئی پنجاب میں بھی سمجھتی ہے کہ وہ گورنمنٹ بنا لے گی؟ نیشنل اسمبلی میں تو بنا لیں گے. فریہ, پہلے تو میں فیڈرل گورنمنٹ کو ڈسکس کروں گا, پھر پنجاب کے اوپر جاؤں گا. فیڈرل گورنمنٹ کی بات یہ ہے کہ پہلے تو پولیٹکس کے اندر مفاہمت جو ہے وہ ہونی چاہیے, مگر مفاہمت پہلے جو ہوتی تھی وہ مفاہمت فار مفادات ہوتی تھی. اس وقت مفادات کے لیے نہیں ہوگی, اس وقت پاکستان کے لیے ہوگی. ان پولیٹیکل پارٹیز کو یا ان پولیٹیکل لوگوں کو اپروچ کیا جائے گا جو نیٹ اور کلین بھی ہوں گے, جس کے اوپر کوئی داغ بھی نہیں ہوگا, جس کے اوپر اگر کوئی ادارے اگر ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرنا پڑے, کیونکہ 100 days جو پلان جو دیا ہے. آن لائٹر نوٹ, پارڈن, I said مثلاً آپ جیسے لوگ آن لائٹر نوٹ. ہاں بالکل, وہ آپ سمجھ سکتی ہیں, اور میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا کہ کون کون ایسے لوگ ہیں, مگر صاحب ایک معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں, لیکن میں نے آپ کا نام کہیں لسٹ میں دیکھا تھا وفاقی وزراء کی, کہ آپ بھی ایک کنسیڈر کیے جا رہے ہیں فار فیڈرل منسٹری. تو صحیح ہے بات, وہ مطلب آپ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, کوئی ملاقات ہوئی, بنی گلا گئے یا کچھ ایسا ہوا ہے؟ آپ بنی گالا, بالکل آج بھی میں بنی گالا تھا, مگر آپ کو مجھ سے پوچھنے سے زیادہ ہماری کراچی کی جو ہے وہ اپنا اسلام آباد کی بہت بڑی اچھی اینکر فریہ ادریس آج کراچی میں بیٹھی ہے, تو وہ اس کو زیادہ علم ہوتا ہے ان چیزوں کا پہلے ہی, تو آپ ان سے پوچھ لیں, ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. اس کا جواب میں نہیں, وہ آپ کو دے دیں گی, بریک میں آپ ان سے پوچھ لینا. مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن بھی دیکھیں گے اور ویمن ریپرزنٹیشن بھی دیکھیں گے. وی ایکسپیکٹ دیٹ فرام پی ٹی آئی گورنمنٹ. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے گورنمنٹ بنانے کے کمپرومائزز نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود پنجاب میں تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیں فریہ, ایک سال کے بعد لوکل باڈیز کی الیکشن ہے, ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا, اگر ہم نے وہی پرانی پالیسیز اگر چلائی, تو میں سمجھتا ہوں آج جو نئے پاکستان کے نام کے اوپر ووٹ ہمیں ملے ہیں وہ لوگ ہم سے پوچھیں گے, یہ میڈیا ہم سے پوچھے گا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا. میں تو میڈیا سے بھی یہ درخواست ہوگی کم سے کم جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں موجود ہے. پہلے آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو کیا کہا ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو یہ کہا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے جو لوگ جو اس وقت الیکٹ ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں آئیں, ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. اس کراچی کی خدمت ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی کراچی کے اندر جو مینڈیٹ ملا ہے پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے, دوسرے نمبر پہ آج بھی ایم کیو ایم ہے. تو کیوں نہیں ہم ایم کیو ایم سے ساتھ مل کے, ہمیں تو عوام کی خدمت کرنی ہے. ایم کیو ایم نیٹ اینڈ کلین ہے سر. ادھر بھی ہو, رمیش صاحب, ایم کیو ایم نیٹ اینڈ کلین جماعت ہے, خدمت کریں آپ. رمیش صاحب عارفین بات کر رہا ہوں, یہ مجھے بتائیے ایم کیو ایم نیٹ اینڈ کلین جماعت ہے. پاکستان کے اس وقت جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا اس وقت جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, جو ماروسی سیاست جیسے کے پی کے میں صرف ختم نہیں ہوئی ہے, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی وہ لوگ الیکٹ ہو کے آگے ہیں کراچی میں, جن لوگوں کی آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ چینج جو آئی ہے, اس چینج کے بعد آج ہمیں بھی لازمی حکومت بنانی ہے یہاں پہ, ہمیں بھی وہ جو ہے وہ ممبرز کی ضرورت ہے, تو ہم ان لوگوں کو اپروچ کریں گے جس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ مل کے بھی چلیں, جس کے اوپر ہم کمپرومائز بھی کر سکیں, جس کے ساتھ ہم مل کے بھی حکومت کر سکیں. دوسری پنجاب کی بات میں 1 منٹ میں ختم کروں گا. کرتے ہیں رضا عابدی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ایم کیو ایم نے پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ کیا ہے ایز فار ایز آئی نو, از دیٹ کریکٹ؟ شکریہ فریہ. نہیں, ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, یہ سیاسترائیاں ہی ہیں. کل ان کا جہانگیر ترین صاحب کا فون آیا تھا خالد مقبول بھائی کے پاس, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر چلیں.
سب سے پہلے تو یہی ایک بہت بڑی عجیب سی چیز تھی کہ جی جو جس پارٹی کے خلاف یہ اس طرح بات کیا کرتے تھے پچھلے 5 سال، اس میں انہوں نے اب یہ رضامندی شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چلے. لیکن ہم لوگوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم یا تو اوتھ لیں گے یا پھر ہم ابھی اس میں احتجاج میں جائیں گے یا پھر ہم ان کے ساتھ کولیشن میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ عجیب لگا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن اگر آپ کو یاد کراؤں تو جب لوکل باڈی الیکشن تھے تب بھی پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا تھا آپ کو اختیارات کے لوکل باڈی پہ نہیں، وہ آئے تھے ہمارے پاس جب لیڈر آف اپوزیشن. سب سے عجیب اور غریب لگے گا جب یہ آفر قبول کر لی جائے گی. اور ابھی ہم لوگ شرارت نہیں چھوڑو گے نور العافی. دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کراچی میں ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے کے بعد ریزلٹس کو چینج کیا گیا، ریزلٹس کو فریز کیا گیا. 7 ساڑھے 7 8 بجے تک جو ریزلٹس آ رہے تھے. اور یہی شکایت صرف میری نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے یہ شکایت. اور بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ جی کہ ایم کیو ایم جو ہے اس وجہ سے نہیں آ سکی یا پھر ایم کیو ایم کا یہ ریزن تھا. میں ساری باتیں مان لیتا، بڑے بڑے اینالسٹ بیٹھے ہوئے سارے چینلز پہ، میں سب کی بات مان لیتا اگر میرے پولنگ ایجنٹ کے سامنے گنتی ہوتی. اور میرے خیال میں یہی میرا جواز بھی ہے اور یہی آپ بھی میری جگہ پر ہوتی یا تو آپ بھی یہی کہتی کہ جب ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے، ایک پروسیجر ہے، اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، بڑا بلیٹنٹلی وائلیٹ کیا گیا ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے خلاف کمپلینٹ بھی کروں، احتجاج بھی کروں، جو کہ میں کر رہا ہوں. اور میں نے کمپلینٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریزلٹ کو ود ہولڈ کرنے کی. علی رضا عابدی صاحب، سر ایک سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ جواب دینا چاہیں. آپ پورا سنیں گے تو پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا ضرور. آپ بیچ میں انٹرپٹ مت کریے گا، آپ کریے. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا، یہ انتخابات مشکوک ہوئے ہیں، انتخابات میں کچھ دھاندلی ہوئی ہے یا شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے دور میں کراچی میں انتخابات فیئر اینڈ فری ہوتے تھے الیکشنز. 15 سال پہلے جو عورت مر گئی جس کی مغفرت بھی کر دی جاتی تھی عالم ارواح میں، اس کا ووٹ کون ڈال کر کے چلا جاتا تھا کراچی میں؟ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں ایک آدمی نے صرف ایک ووٹ بھگتا ہے. آپ اس بات پہ نالا ہیں؟ عارفین صاحب، آپ کا میں جو باعث ہے وہ تو بہت اچھی طرح نظر آ گیا تھا جب الیکشن سے پہلے بھی آپ نے کچھ پروگرامز کیے تھے اس کے، جس پہ مجھے حیرت بھی ہے کہ پیمرا نے بھی نوٹس نہیں لیا آپ کے پروگرامز پہ، کیونکہ آپ بڑے واضح طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ نے کیا بھی تھا کچھ حد تک. لیکن جتنے بھی ایم کیو ایم کے خلاف اس طرح کے کیسز ہوئے تھے اور جو باتیں چیزیں کی گئی تھیں یا پھر ایک پرسیپشن بھی ڈیولپ کیا گیا تھا، اس کے خلاف باقی پارٹیز نے الیکشن کمیشن یا پھر جو بھی متعلقہ ادارے تھے اس میں رجوع کر کے وہ کیسز چلائے گئے تھے. 2013 کا ایگزامپل اگر لے لیں تو ہماری 18 سیٹس پہ پی ٹی آئی نے کمپلینٹس ڈالی تھی جو کہ ٹریبیونلز میں گئے تھے اور ٹریبیونل کے بعد وہ انہوں نے اپنے منہ کی کھائی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز یا پھر بائی الیکشنز ہوئے تھے جس میں ہماری افواج اندر بھی تھی باہر بھی تھی، اس وقت آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہسٹری میں جاؤ گے تو گلے پڑ جائے گا، ہسٹری میں نہیں جاؤ، اس طریقے سے کامیابی حاصل کی تھی. تو یہ جب چیزیں ہیں سامنے تو جو اس کی پازیٹیو مطلب نیگیٹوز پہ تو آپ ضرور وہ ٹھیک ہے وہ کریں. ابھی بھی ہم کاؤنٹنگ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسی خواتین جو کہ یا پھر بہت سارے ایسے لوگ جو شاید ہوئی نا ان کے ووٹس بھی پڑے. میں اتنا بتا دوں کہ میرے حلقے میں اظہار الحسن بھائی نے جو تھا وہ میری ہی پارٹی کے جو ہیں انہوں نے اپنے پیپرز وڈرا نہیں کیے تھے نا، لاسٹ ٹائم پہ دیر لگ گئی تھی تو ان کو بھی ان کی چارپائی ان کو مل گئی تھی ووٹ نشان. کمپیریزن کی بات کریں نا 2013 یا پچھلے الیکشن آپ بھی سفر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھا کیونکہ میں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی بھی اس وقت ہے یہاں پر اور ایم کیو ایم بھی یہاں پر ہے، کیونکہ ایک نام اس وقت چل رہا ہے وہ ہے گورنر سندھ کا اور وہ ممتاز بھٹو صاحب کا. کہا جا رہا ہے کہ اور ٹکٹس کے صورت میں بھی بہت چینلز پہ چل چکا ہے کہ ممتاز بھٹو صاحب کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو پہلے تو میں کیونکہ رمیش کمار صاحب اگر کنفرم کرے نہ کریں، پھر علی رضا عابدی صاحب کیونکہ ابھی سن رہے ہیں تو ان کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے ممتاز بھٹو صاحب اگر گورنر سندھ پی ٹی آئی لگا دیتی ہے تو. علی رضا عابدی صاحب اگر پہلے آپ کا ریئیکشن
میں شام کو 6 بجے بنی گلا سے نکلا ہوں, کوئی آج وہاں پہ گورنر کے نام کی ڈسکشن نہیں ہوئی. ایسا کوئی خبر ایک چلی ہے ایک جگہ پر یہ بھی کہ ان کو بلایا گیا کہ 2 یا 3 دن کے اندر آپ آئیں اور آپ ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے, اب انہوں نے خود چلوائی ہے, مجھے نہیں پتا آپ کی تردید ہے اس بات کی. کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ایسے لائٹر موڈ میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بات ضرور کر رہے تھے. آپ بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں, آپ نے تردید کر دی ہے, اس کو تردید کر دی ہے, بٹ وی ول ویٹ کہ اگر کوئی اور خبر آتی ہے. رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے سندھ میں گورنمنٹ سازی کی اور نیشنل اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے. جو خبر ہمیں دی تھی سفان نے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اوتھینٹیکیٹ بھی ہو گئی ہے خبر کی, کیونکہ ابھی اوتھینٹیکیٹ تو خیر رمیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ڈسکس, لیکن چینل پہ باقاعدہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اب تک کے بھی ہم نے دیکھا کہ چلیے کہ ان کی اب یہ ہو سکتا ہے, اور یہ بہت لائکلی ہے, رمیش کمار صاحب صحیح کہہ رہے ہو, کیونکہ میں یہ خود جانتا ہوں ممتاز بھٹو صاحب اس سے پہلے 2013 میں جب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, تو جب وہ خبر انہوں نے خود بھی بھیجی تھی, ان کے بندے نے SMS کر کے جی کہ آپ چلا دیں گے, ممتاز بھٹو صاحب از آلسو بینگ کنسیڈرڈ فار گورنر سندھ. ٹھیک, تو مجھے لگتا نہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو ابھی رمیش کمار صاحب نے کی تھی کہ 1 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہیں, جو بھی یہ سارے جو فیصلے ہوئے ہیں یہ جذبات ہے, اور یہ جذبات کی دنیا کے اندر کوئی آدمی 1 سیکنڈ میں ہیرو بھی بن سکتا ہے اور 1 سیکنڈ میں زیرو بھی بن سکتا ہے. ٹھیک, تو خان صاحب جس مقام پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, اس میں پنجاب کے CM کی سلیکشن ہو یا اس کے اندر سندھ کے اندر جو چیزیں نامینیٹ کرنی ہے یا وفاقی کابینہ کے اندر جن لوگوں کو رکھنا ہے, ان کو بہت سوچ کر سمجھ کے سلیکٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ جذبات جس طرح ابھی ان کے فیور میں ہیں, یہی جذبات 1 سیکنڈ 1 منٹ اور ایک غلط فیصلے کے بعد سب ان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ وبا بن کے خلاف ان کے بھی ہو سکتے ہیں. کمپرومائز نظر آ جائے گا, بریگیڈیئر صاحب اس پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ MKM شاید ہم بات تو کریں alliance of PTI and MKM, but it's not like a huge alliance کیونکہ نمبرز کا بڑا فرق ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اگر مل بھی جائیں, رضاوی صاحب کہتے کہ عجیب سا بھی لگا, اور اس پہ نور العارفین کہتے کہ عجیب و غریب ہو بھی جائے شاید یہ, لیکن اگر یہ ہو بھی گیا تو اس کے باوجود کراچی کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. وی نیڈ اے اسٹرانگ میئر ہیئر. لیکن جب پروونشل گورنمنٹ وہی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالے, بلکہ آج میں ماریا میمن ہماری ایک بڑی اچھی دوست بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, انہوں نے یہ لکھا کہ کراچی کے لوگوں نے MKM سے شاید تنگ آ کر PTI کو الیکٹ کیا, اور اب PTI اگر واپس MKM کے پاس جاتی ہے تو کراچی کے لوگ ایک دفعہ سوچیں گے تو ضرور یہ کیا ہوا. بالکل, اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جو اس وقت دیکھتے ہیں کہ ایک تو MKM کا کدھر جاتے ہیں, ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. ان کو فیڈرل میں جو بھی ان کی 5 سیٹس ہیں وہ ان کو جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اس سے یہ ہوگا کہ اپنے ریلیونٹ رہیں گے, تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ کا سافٹ کارنر بھی ہوگا, اور اس کی وجہ سے وہ کراچی بھی اور زیادہ ٹینشن میں دے گی. اور یہی ایک وجہ ہے کہ PTI کی 14 سیٹس بھی یا جتنی سیٹس بھی ہیں کراچی کے اندر, اب یہ مل کے کراچی میں بہت کام کریں گے, اور میئر کراچی کے لیے کافی پرابلمز ہوں گی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ MKM کتنے اچھے تعلقات کرتی ہے. اگر 5 یہ جو فیڈرل ان کے 5 MNAs اگر یہ جا کے فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں PTI ول کوآپریٹ ود MKM میں میئر کے ساتھ, ان کو ایسا موقع بھی دیں گے کہ وہ کام کریں جب تک ان کا ٹینور ہے. اس کے بعد موسٹ ہے کہ پھر ان کا اپنا میئر آ جائے گا, تو یہ یہاں تک کنڈیشن ہو جاتی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ PTI کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ ہے پنجاب کا چیف منسٹر, اوکے, اینڈ آلسو آئی تھنک سندھ کا گورنر. دیز آر ویری امپورٹنٹ ایشوز. پنجاب کا چیف منسٹر اگر انہوں نے اپنی سکسیسفل گورنمنٹ چلانی ہے فیڈرل میں, تو ان کو پنجاب کی بہت اسٹیپس طاقت چاہیے, ان کی سپورٹ چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ بھی ان کو چاہیے, اور چیف منسٹر بھی بہت اسٹرانگ چاہیے, افیکٹو ہو, ایکسیپٹیبل ہو, اور کام کرنے والا ہو. آپ کے پاس نام ہے کوئی, کیونکہ آپ ابھی ہیں, ابھی پوچھنے والے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے ابھی, سندھ کے گورنر کے لیے ممتاز بھٹو صاحب کا نام ہے یا غلط ہے یہ بات؟ جو ایک چل رہی ہے, ریومر چل رہی ہے, بٹ آئی اسٹل فیل ممتاز بھٹو صاحب, دیکھیں ایشو یہ کہ ہی از این اولڈ مین, یو نیڈ اے ویری افیکٹو ہیئر. اگر آپ نے یہاں پر پیپلز پارٹی بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت اچھا پرفارم کرے گی, دے وانٹ ٹو بی ریلیونٹ ناؤ فار دا نیکسٹ الیکشن آنے کے لیے, تو ساتھ ہی ساتھ PTI کو بھی اپنا ایک اسٹرانگ گورنر چاہیے. اینڈ اگر ہم پکٹوریلی دیکھیں, کیونکہ اٹس اے ورلڈ آف آپٹکس, اور PTI آئی چینج کی بات کر کے آئی ہے, تو محمد زبیر گورنر رہے ہیں PMLN کے, اور ان کی جو میڈیا پریزنس ہے, اینڈ دین یو برنگ بھٹو صاحب, پارٹی آف چینج, ممتاز بھٹو جو کہ
senior seasoned politician कह लें, but not exactly the message of change. जी, so this is the, इसलिए ये चीजों में आप इनको बहुत, अगर जैसा नाम अलीम साहब का आ रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए, ऐसी चीजों में दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किसको लेकर आते हैं. आई थिंक शाह महमूद कुरैशी वाज द बेस्ट चॉइस. राइट. या मैनिपुलेशन हुई, क्या हुआ कि वो अलीम खान साहब का नाम जो ब्रिगेडियर साहब ने लिया है, इस पे बस छोटी सी, अलीम खान साहब को भी कल ही खबर चल रही थी कि नैब ने उनसे उनकी कंपनीज की डिटेल मांगी है. तो हमें, जिस तरह आप कही थी कि मैसेज ऑफ चेंज है, तो हमें ऐसा तो शख्स नहीं चाहिए होगा जो सुबह वजीर आला हो, शाम में नैब में पेशियां भुगत रहा हो. अलीम खान साहब नो डाउट, क्या पता ये मैनिपुलेट किए गए हो केसेस, एक दो केसेस ऐसे भी हैं जो सीडीए ने, पिछली गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट किए थे उनके खिलाफ. लेकिन बेसिकली एक वादा था खान साहब का जो उनके मैनिफेस्टो में, वो था 50 लाख घर देने का. ठीक. तो मेरा जाती ख्याल है अलीम खान साहब अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं सीएम बने, क्योंकि उनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से है. तो वाई नॉट के वो जो 5 मिलियन घर उन्हें देने हैं, जो एक तरह से लो प्राइस लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो उस तरफ चले जाएं. बाकी 50 परिया उसमें ऑप्शन ये है ना कि आप चीफ मिनिस्टर, अच्छा लाइक कोई भी चीफ मिनिस्टर जिस पे कोई भी नैब का केस चल रहा हो, चाहे वो उन पे सिर्फ अभी इल्जाम ही हो, ऐसे शख्स को आपको चीफ मिनिस्टर नहीं लेना चाहिए. और वो भी पीटीआई जो इतना जो कि कस्ट के खिलाफ बात करते हैं. अगर आपने लाना है उनको जरूर चलें, जैसे सफान बात कर रहे हैं, देन यू ब्रिंग हिम हाउसिंग मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर. नाम भी बता देना कोई, आपको कौन सा नाम सही लग रहा है. देखिए, मैं तो आई स्टिल थॉट के शाह महमूद कुरैशी इज द बेस्ट चॉइस अभी भी, और उनके लिए बेस्ट चाहिए है कि आप उनको एक बाई इलेक्शन करा के बाद में ये इमेज नहीं चाहेगा कि आपका जो चीफ मिनिस्टर वुड बी है वो इलेक्शन हारे थे और फिर उनको सीट दी गई. ये मेरे ख्याल में ये ऐसे होता है, लेकिन फिर चौधरी फवाद का नाम भी चल रहा है. आई थिंक उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है. यास्मीन राशिद साहब का मेरे ख्याल में, यास्मीन राशिद, देखिए इफेक्टिवनेस के हिसाब से शी कैन बी अ गुड पंजाब की. उनको मेरे ख्याल में स्पीकर शायद बनाने की बात चल रही होगी, वो बिल्कुल उनके लिए होना चाहिए. बट फॉर अ चीफ मिनिस्टर यू नीड अ अनटायरिंग प्रोफेशनल विद फेम विद रिस्पेक्ट नॉन पर्सन जिसको की बात भी सुने जी. अच्छा, ये 2-3 चीजें मुझे अर्ज करनी थी. सैफान ने कहा कि हम ऐसा सीएम कैसे देखेंगे कि जो सुबह असेंबली में हो जवाब दे रहा हो या सीएम हाउस में हो और शाम में नैब भुगता रहा हो. हमने ऐसा वजीर आजम भी तो भुगता, उस वक्त क्या हुआ था. हम इंतहाई आला ज़र्फ कौम है. दूसरी बात यह कि हमने ऐसा गवर्नर भी तो भुगता जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन खुशामद थी, जिसको दोनों हाथों से बंदूक चलाने के अलावा कोई काम नहीं आता था, जिसको गिटार बजाने में महारत थी, वो भी उस वक्त जब 2012 में धड़ाधड़ लाशें गिर रही थी. उस वक्त हमारे जो लोग हैं, मैं बहुत माजरत के साथ ही कह रहा हूं, उस वक्त क्यों सबकी जुबानों पे कुफ्ल पड़ा हुआ था. फिर पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है कि यहाँ आप कह रही हैं कि एक आदमी, या कोई कह रहा था कि एक आदमी जो असेंबली की सीट हारा हो. भाई, एक आदमी जो असेंबली में नहीं था, आपने उसको इंपोर्ट करके वजीर आजम नहीं बनाया. शौकत अजीज साहब को हमने इंपोर्ट किया. हमने पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ जी. मुइन कुरैशी साहब कौन थे? ठीक, मुइन कुरैशी साहब कौन थे? ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इसमें आइडियोलॉजीज की कोई गुंजाइश नहीं है. ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का खेल है. जो भी इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है, खेल उसके नाम रहेगा. अमाल मसूद साहब, शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, उन्होंने अपना एक इमेज बनाया कि वो हर वक्त काम करते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं, मिनिस्ट्रीज से काम नहीं करवाते, ब्यूरोक्रेट से करवाते. तनकीद भी साथ साथ होती रही उनके ऊपर, लेकिन बहरहाल उन्होंने गवर्नेंस दिखाई है और सूबों में कहा जाता रहा कि उन्होंने गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की है. अब उसके मुकाबले में पीटीआई किसको लेकर आएगी आपके ख्याल से? फरिया, मुझे ये, मैं आपकी डिस्कशन काफ़ी गौर से सुन रहा हूँ और मुझे यूँ लग रहा है कि इन दिस कॉन्वर्सेशन वी आर जंपिंग टू कंक्लूजन. अभी आबदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो मौजू मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम है और अगर आप अलाउ करें तो उस पर मैं थोड़ी देर ज़रूर बात करना चाहता हूँ, बजाय इसके कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा और सिंध का गवर्नर कौन बनेगा. इंतखाबात में जो धांधली की शिकायत आई हैं ना, वो हर दफ़ा आती हैं, लेकिन दिस टाइम दे आर सो अनॉमस, और उसके बारे में इंटरनेशनल मुबस्सिरीन की जो राय है वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है. इस पे तुर्रा ये है कि आपको याद होगा 2013 में भी ये शिकायत हुई थी, लालिक चौक पे भी ये एहतजाज हुआ था, डिफेंस पे भी ये एहतजाज हुआ था, जो कि लेजिटिमेट राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का. इस वक्त मानसेरा, बटग्राम, मरी, सरगोदा,
کی بہت شدید احتجاج ہو رہا ہے اور اس میں ایک شخص کی جان بھی چلی گئی ہوئی ہے، لیکن میڈیا پہ آپ کو نہ وہ خبر نظر آ رہی ہے نہ وہ احتجاج نظر آ رہا ہے. دیکھیے اگر فارم 45 پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر کے بغیر ہے اور ووٹوں کی کاؤنٹنگ پولنگ ایجنٹ کی ایبسنس میں ہوئی ہے تو پھر اس الیکشن کو آپ کسی طرح بھی اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کر سکتے. دیر شوڈ بی ری الیکشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناموں وغیرہ پہ غور کرنے سے پہلے الیکشن کی لیجیٹمیسی پہ بات کیا جائے. از دیٹ کریکٹ؟ لیکن ہم اس پہ پہلے اے پی سی میں میں اس میں نہیں تھا، لیکن دیکھیے اے پی سی کیا کرتی ہے کیا کرنا چاہیے اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک جماعت کا نیریٹو نہیں ہے. الیکشن کے بارے میں سوالات اٹھا رہی ہیں وہ بھی وہی باتیں کر رہی ہیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں، اور وہ زیادہ سنجیدگی سے کریں. وہ حکومت سازی پہ بھی دھیان دے رہی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی تو کر ہی رہی ہے. اگر دو بڑی جماعتیں ہیں، دیکھیں دو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. اب امیجن دا ہائپوتھیسس فار اے منٹ. ظاہر ہے انہوں نے ابھی بیان دے دیا، ایک پنجاب میں کرنا چاہ رہے ہیں ایک پیپلز پارٹی میں. فرض کیجئے دے ڈونٹ ٹیک دیئر اوتھس، اس سچویشن میں یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نہ بنا سکی تو الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. نہیں عمار صاحب یہ فرض کیسے ہم کر سکتے ہیں ازمپشن؟ مجھے تو کیونکہ پیپلز پارٹی ووٹ نہیں لے گی یا پی ایم ایل کوئی ووٹ نہیں لے گا تو اثر. اور آپ اس صورت میں کیسے ازیوم، عمار صاحب میں معذرت کے ساتھ سوال پوچھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اس طرح سے متحرک نظر ہی نہیں آئے اس بیانیے کے ساتھ، وہ کیسے استعفیٰ وہ نہیں لیں گے، اوت نہیں لیں گے؟ سیفان آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ جو اے پی سی میں جو شہباز شریف نے بیان دیا انہیں اس وقت ایک ڈیفرنٹ سٹانس لینا چاہیے تھا. اس وقت پی ایم ایل این کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کی قیادت شہباز شریف کے پاس. ویری ویل کنیکٹڈ پرسن، وی نو دیٹ، آپ کے پاس ڈائریکٹ خبر ہوتی ہے. سو آپ یہ بات پھر ہمیں واضح ہوتی نظر آ رہی ہے ہمارے شو پہ کہ شہباز شریف صاحب کا سٹانس واز ناٹ لائکڈ بائی نواز شریف. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے اور وہ ان سے توقع بھی نہیں تھی. ان کی سارا ماضی جو ہے وہ مفاہمت میں گزرا ہے. اس وقت پی ایم ایل این کو بڑی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے مریم نواز کی اور نواز شریف کی. اگر وہ اس اے پی سی میں شامل ہوتے تو ان کا نریٹو اور سٹانس بالکل ڈیفرنٹ ہوتا. بعض اوقات تو یہ بھی لگتا ٹھیک فضل الرحمان وقفہ لے رہے ہیں. We will be right back about ویلکم بیک. رمیش کمار صاحب، امیج کے حوالے سے ہم نے سوال کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے سیفان نے یہ بات کہی بھی کہ ابھی جو فیصلے کرے گی پی ٹی آئی وہ بڑے اہم ہیں. جیسے خان صاحب کی سپیچ نے ایک دم لوگوں کی توجہ لے لی. جو کرٹکس تھے وہ بھی کہنے لگے کہ ہم امپریس ہو گئے ہیں سے، جو باہر کی دنیا اس نے بھی سنا. سو اسی طریقے سے یہ جو پہلے فیصلے ہیں دے میٹر. کون کون کنسیڈر ہو رہا ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے، گورنر سندھ، یہ جو اہم اپوائنٹمنٹس ہیں؟ میں سیفان کی بات سے 100 نہیں بلکہ 200% ایگری ہوں کہ یہ ایک سال جو ہمیں پرفارمنس دکھانا ہے اس کے لیے ہمیں رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس پہ لگانا ہوگا. میرٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی ایسے کینڈیڈیٹ کو آگے نہیں لے کے آئے جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھے. اور آج جو پنجاب کے حوالے سے بھی جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ ہو رہی ہے نمبر گیم کی. آج 4 ممبر نے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اور آج پی ایم ایل این سے زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ ہے کیونکہ 9 ممبر پی ایم ایل کیو کے بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. مگر اب دیکھتے ہیں کہ اور جو ممبر ہیں جو ابھی 24 رہتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں. ممبر جو ہے وہ زیادہ تر کس کے پاس میجارٹی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ نام سلیکٹ ہوگا کہ کس کو لے کے آئیں. یہ ہمیں بالکل ہے کہ آج ایسی کوئی چیز بھی غلط نہیں کریں گے خان صاحب جس کے اوپر کل کوئی میڈیا کا اینکر یا کوئی تجزیہ نگار اس کے اوپر کالم لکھے اور پھر پرسوں سے وہ سوشل میڈیا کی بھی زینت پڑے اور 1 سال کے بعد لوکل باڈیز بھی ہے ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں. یہ ہمیں ساری چیزیں ہیں. گورنر کے لیے ممتاز بھٹو کا نام آج کوئی ڈسکشن میں نہیں آیا ہے.
اور گورنر کی بات 6 بجے کے بعد آئی ہے. دوسری جو بات کی میرے بھائی جو ہے وہ عامر مسعود صاحب نے کہ بھائی یہ لوگ جو الیکشن کے حوالے سے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, کل آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف یا بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم شہباز شریف خاموش رہے. کل بھی جو پی ایم ایل این کی ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی ریزینیشن یا اوتھ ٹیکنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہاں پہ صرف اور صرف اپنی پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے کہ کیسے اس کو چلایا جائے. مگر یہ اس لوگوں نے بات کی جن کے انہوں نے خود نام لیے کہ اسفنجار یا مولانا فضل الرحمان یا سراج الحق یا فاروق ستار, وہ لوگ جو خود جو ہے وہ عوام کی طرف سے جو ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. جب وہ لوگ عوام کی طرف سے آؤٹ ہو چکے ہیں وہی جذباتی انداز میں جو کہہ رہے تھے, سامنے بیٹھ کر کہا کہ انہوں نے ذکر کیا بھگتی صاحب کا کہ اس کو بھی دیکھو ہرا دیا, ایسے انہوں نے امپلائی کیا. تو بیچاروں نے انہوں نے آج ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا میں نے تو اپنی ہار مانے بیٹھا ہوا ہوں, میں بالکل ٹھیک ہارا ہوں, تو کیوں میرے حوالے سے ٹویٹ کیا انہوں نے کہ مجھے ہرا دیا گیا, جو انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں بلوچستان کیبنٹ میں. سو یس یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں. مجھے آپ یہ وہی لیڈر بات کریں, یہ وہ محمود خان اچکزئی وہی لیڈر بات کریں جو لوگ عوام کی طرف سے ریجیکٹ ہوئے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کو انٹرنیشنل مبصرین نے 2013 سے کئی گنا بہتر کہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی کافن کے ہیڈ بھی ہمارے پاس بیٹھے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. دیکھیے ٹھیک رائٹ, لیٹ می برنگ دس ٹو سیفان. آپ نے جو ایک جنرل بات کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں الیکشن کو کوسچن مارک نہیں کریں. اب آپ میڈیا کا کام کیا ہے فریا, میں ایک اچھا آپ بتا دیں مجھے میڈیا کا کام کیا ہے. چلیں میں بھی بتاتی ہوں پولیٹیشن کا کام. جہاں پہ جو ہماری لیڈرشپ نے جو وعدے کیے ہیں, ٹھیک فریا, جہاں پہ جو لیڈر ہماری لیڈرشپ نے جو وعدے کیے ہیں, جو کمٹمنٹ کی ہے, جو 100 ڈیز پلان کی بات کی ہے, ان چیزوں کو آپ بالکل یقین دہانی ہمیں کرائیں, ہمیں ان چیزوں کو ریمائنڈ کریں کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے, آپ نے یہ ہونا چاہیے. اگر نور العارفین اگر ہم پرانی ہسٹری میں جاتے جائیں گے تو پرانی ہسٹری کے اندر سب کے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں. نہیں آپ تو بھائی ہو, اس وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ ہسٹری کو بھول جاؤ. اب پرانے 5 سال جو ہماری کشمکش چلی, اب آگے بڑھے, اب نئے پاکستان کا جو نعرہ ہو کے ووٹ بینک جو ملا, اب آگے نئے پاکستان کی طرف بڑھے. لیٹس کم ٹو نیٹی گریٹی آف دی الیکشن. الیکشن میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کراچی کے حوالے سے. جہاں جہاں ہم نے لوگوں سے بات کی, میں نے پنجاب میں بھی بات کی, پنجاب سے اگر سٹارٹ کریں تو سینٹرل پنجاب مل گیا پی ایم ایل این کو, لاہور کی بیشتر سیٹس مل گئی. وہ جو سیٹس ہیں ان کے بارے میں کہا بھی جاتا بلکہ ہار گئے, جو لگ رہا تھا پی ٹی آئی کو مل جائے گی, اور بڑا کلوز مقابلہ. کراچی کے حوالے سے بھی لوگوں سے بات کریں تو وہ اتنا شاکنگ ریزلٹ تو نہیں کہتے, وہ نہیں کہتے, اور بلکہ جس سے ہم پوچھ رہے تھے وہ کہتے جی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. میں جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی کراچی میں بات ہوئی, ابھی محمود اچکزئی کا ذکر ہوا, صرف ایک پوائنٹ یہ کہ محمود خان اچکزئی کو جو شکست ہوئی ہے زیادہ سیٹوں پہ وہ ایم ایم اے اور اے این پی نے دی ہے. اور وہ کل جب دھاندلی کی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ ایم ایم اے کے ہی سربراہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ, تو پھر وہ کس پر الزام لگا رہے تھے دھاندلی کا, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کیونکہ بینیفیشریز تو دھاندلی کے خود ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور دوسری بات کراچی کی, کیونکہ ہم یہ بات میں امپورٹنٹ ہے کراچی کی بات ایک امپورٹنٹ یہ بات ہوتی کہ کراچی کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ آپریشن کے بعد ایم کیو ایم کا جو فائنینشیل ماڈل تھا جس کے ذریعے ان کا کاروبار زندگی یا سیاست چلتی تھی, وہ بھتہ خوری تھا, وہ پرچیاں تھیں, وہ بری طرح متاثر ہوا تھا. اچھا, اس کی وجہ سے ہم یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کینڈیڈیٹس کراچی میں کھڑے کیے تھے وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ تھے. وہ نو ڈاؤٹ, میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا بیک گراؤنڈ خراب تھا, کلین بیک گراؤنڈ تھا, کوئی انڈیویجلی اچھا اسٹرانگ تھا. علی رضا عابدی صاحب کا بھی اچھا بیک گراؤنڈ ہے, ریسٹورینٹ اون کرتے ہیں, لیکن ایم کیو ایم جو پیسہ کراچی میں لگاتی تھی وہ پیسہ زیادہ تر جو تھا وہ بھتے کا پیسہ ہوتا تھا, وہ پیسہ ختم ہو گیا. سو کیمپین نہیں کرا سکے. اچھا, یہی مسئلہ شاید پی ایس پی کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ بھی فائنینشلی اتنا نہیں رن کر سکے اس کیمپین.